अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। नाज़रीन, जैसे कि आज 5 मुहर्रमुल हराम है, 5 मुहर्रमुल हराम की जहाँ पर हम बात करते हैं तो उसके हवाले से मैं ये चाहती हूँ कि कुछ जिक्र स्टार्ट में किया जाए, फिर उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले का हम आगाज़ करेंगे। 5 मुहर्रमुल हराम को कूफे का एक शायर जो कि मुहिब्बे अहले बैत था, उनकी मुलाकात इमाम अली मुकाम से हुई। मुलाकात के बाद शायर से पूछा कि वहाँ का हाल कैसा है। बताया, सरकार, लोगों के दिल आपके साथ हैं और तलवारें यजीद के साथ हैं। इसके साथ साथ कुछ आगे बढ़ें तो आपको बताऊं कि इसी दिन इसी मुलाकात में इमाम अली मुकाम ने अपने साथियों के साथ मशवरा किया और बताया, पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है और आगे मौत है। जवाब आया, हम सब वहां खड़े हैं जहां आपका हुक्म है, जो आपका हुक्म होगा वो हमें कबूल है। मौजूद शख्सियात जिन्होंने हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, इंटरनेशनल इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुख्तलिफ जगहों पर आपने देखा कि अपनी राय देते हुए दिखाई देती हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी हमारी इस्लामिक स्कॉलर आसिफा जिब्रील मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम आसिफा। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी कैसी हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफा, आपने हमें टाइम दिया। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आजकल मसरूफियात पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल, ये तो है, लेकिन ये दिन और जो भी मुहिब्बे अहले बैत है, जो अहले बैत से मोहब्बत रखने वाला है, वो कभी नहीं ये सोचेगा मसरूफियत हो और उसे पैगाम मिले कि अहले बैत के बारे में कोई बात की जाए और वो इस अपनी मसरूफियत को कलील ना कर। बहुत खूब, बहुत खूब। इनके साथ ही जनाब तशरीफ फरमा है वो पर्सनैलिटी जिनको अक्सर औकात आपने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और मुख्तलिफ जगहों पर नात पढ़ते हुए सुना है, मेरी और आपकी हम सब की दिलपसंद शख्सियत शबाना अब्बास। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना, आपने हमें टाइम दिया है। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रहें। गुफ्तगू के सिलसिले का नाज़रीन बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि शबाना अब्बास जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, इनसे हम सुनते हैं। शबाना, आजम चिश्ती ने जो अहले बैत की शान पर जो लिखा है वो जरा पेश कीजिए, सुनाइए। जिस दी मिसल मिसाल न कोई उतई को जात शबीरे, हसबो नसबो और फवाला सामने आ जगदा पीर। सीरत सारी पाक नबी दी अते मथिया बदर मुनीरे, आजम शक्ल हुसैन सखीदी, निरी हैदर दी तस्वीर। आजम शक्ल हुसैन सखीदी, निरी हैदर दी तस्वीर। दिन दिन दे तर आए बैठे, आए ओए दिन दिन दे दरियाए बैठे, हुइयां सब दियां खुशक जुबाना, फिर भी वद वद जाना दितियां इन्ना गाजियां शेर जवाना। बैत यजीद कबूल ना कीती तकवाल नबी दिया शाना, आजम सब्र हुसैन दा डिठा, विच करबल दे मैदान। ते एक एक करके टुर गए सारे, हुन आई हुसैन दीवारी। पैना खे मैं सदके वीरा, मेरी जान तेरे तो वारी। छेती आवी देर न लावी, वे पिछे कली बैन विचारी। आजम भर के वाग कोड़े दी,
تے کھڑی کر دی زینب زاری آزم پھڑ کے واگ کوڑے دی تے کھڑی کر دی زینب زاری تے نواں لباس پہنا کے کیتا تے نواں لباس پہنا کے کیتا ودیا زینب پائی کی جانے اس پھیرنیوں نا کھڑی سر تے آن جدائی کی دساں میں درد زینب دا جری رک گئی ساری خدائی آزم کمب گیا عرش خدا دا جدو لاش حسین دیا آزم کمب گیا عرش خدا دا جدو لاش حسین دیا. شبانہ عباس، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کیا ہے. گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں آصفہ جبریل سے. آصفہ، محرم الحرام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا ماہ ہے جس کی فضیلت ہم جتنی بیان کریں اتنی ہی کم ہے، لیکن چونکہ ٹائم ہمارا لمیٹڈ ہوتا ہے، مخصوص ہوتا ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آج کے پروگرام میں ہم محرم الحرام کی جو فضیلت ہے اس کی چیدہ چیدہ باتیں لازمی شامل کریں گے. محرم الحرام کی فضیلت بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محرم الحرام کا خاص مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کی فضیلت آسمان فلک سے لے کے قرآن کے ذرے ذرہ میں موجود ہے، قرآن کے ذرہ ذرہ سے لے کے کربلا کے میدان میں بھی موجود ہے. بے شک محرم الحرام کی فضیلت تمام نبیوں کے ساتھ ایک خاص تعلق اس مہینے کا جڑا ہوا ہے کہ اس مہینہ میں ایسے ایسے اعمال سرزد ہوئے، ایسے ایسے گناہ گاروں کو توبہ ملی، اور توبہ جن ہستیوں کے صدقہ میں ملی. یہ مہینہ اس قدر خاص اور قدرت والا ہے کہ اس مہینہ میں آقا صلاۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد ہم نے سنا ہے کہ آقا صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلی محرم کو جس نے اس کی تعظیم و تکریم کی اور اس نیت کے ساتھ پہلا روزہ رکھا کہ محرم الحرام کا روزہ رکھ رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور محبوب ہو جاؤں گا، اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے تمام سالوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنے جنت الفردوس میں محل بنانے کے لیے ایسے فرشتے متعین کر دیتے ہیں کہ جب تک انسان کا خاتمہ یعنی کہ وہ وفات پا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جان نکلنے سے پہلے اس تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ اے بندے تمہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور صدقہ محرم الحرام کے مہینہ کا ہے کہ تمہارے لیے جنت میں محل تیار کر دیا گیا، کیونکہ تم نے نیت کر کے محرم الحرام کا روزہ رکھا تھا. جس کی ماہ رمضان المبارک کے بعد جن روزوں کی سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ روزے ہیں محرم الحرام کے روزے، کیونکہ یہ روزہ ایک بڑی خاص بات ہے تہمینہ کہ اس عبادت میں روزہ ایک خاص عبادت ہے جو اللہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے یہ میری محبت میں رکھا جاتا ہے، بھوک میری محبت میں اختیار کی جاتی ہے، اور یہ سب سے پہلے روزہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا اور محرم الحرام کے مہینہ میں رکھا. اس لیے اس محرم الحرام کے مہینہ میں جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی بہت خاص فضیلت ہے، کیونکہ اول نبی سے لے کے ابا اجداد نبی سے لے کے نبیوں کے باپ نبی سے لے کے آخری نبی خاتم المرسلین احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم آپ تک تمام نبیوں نے محرم الحرام کا روزے رکھے، اور اس محرم الحرام میں یوم عاشورہ تک روزے رکھتے ہوئے جو دعائیں مانگی گئیں وہ دعائیں قبول ہوئیں، اور پھر آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے رکھے، آپ کے بعد
بعد آپ کی تمام امت نے رکھے، آپ کے بعد جو جو اس خاص روزوں میں روزہ رکھ کر جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں وہ محرم الحرام میں کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت میں اور محرم الحرام کی تکریم کہتے ہیں عزت سے بھی ایک زیادہ درجہ بڑھ جاتا ہے، اگلا درجہ تکریم میں فرشتے محرم الحرام کی جب پہلی تاریخ ہوتی ہے تو نامہ اعمال کو کھولنا شروع کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کس کس کی محبت اہل بیت کے ساتھ ہے، کس کس کی محبت قرآن کے ساتھ ہے، کس کس کی محبت ایمان کے ساتھ ہے، کس کس کی محبت محرم الحرام کے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حکم دیتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کو کہ جو لوگ جن لوگوں نے محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ نیت اور ارادہ کر لیا کہ محرم الحرام کی عزت اور تکریم کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لکھ دو وہ لوگ بخشش ہو گئی ان لوگوں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس مہینہ میں جس طرح کے بہت سے بے سہاروں کو اللہ تبارک و تعالی نے سہارے کا بیان عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس محرم الحرام میں فضیلت، جو اس کی فضیلت ہے بے شک تہمینہ ہم قیامت تک بیان کرتے نہیں، فضیلت تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو بات یہ ہے تہمینہ کہ محرم الحرام کی فضیلت اور شان اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے، ہم بیان تو جتنا بھی کر سکے، ہماری جو آواز کی پروان بھی اور ہمارے انداز کی پروان بھی اس احترام کو چھو ہی نہیں سکتی، بالکل، لیکن چند ایک واقعات محرم الحرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن میں خاص واقعہ جب آقا الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم الحرام کے مہینے کی جب پہلے آپ نے خوشخبری سنائی اور لوگوں کو حکم دیا کہ جب محرم الحرام آئے تو اس کی تکریم کے لیے تیار ہو جانا، جب محرم الحرام آئے تو اس کی عزت و احترام کے لیے اپنی گناہوں کو اکٹھا کر لینا، پہلے گناہوں کو اکٹھا کرنا، پھر اس محرم الحرام میں نیت کر کے نوافل ادا کرنا، اور نوافل ادا کرنے سے سب سے پہلے میرے نواسوں کے لیے نوافل ادا کرنا، پھر میری آل کے لیے نوافل ادا کرنا، پھر میرے لیے نوافل پہلے حکم دیا، پھر میرے لیے نوافل ادا کرنا، پھر اس کے بعد میرے نواسوں کا صدقہ مانگ کر تم نوافل اپنے لیے پڑھنا اور دعا کرنا، اور احترام محرم کے صدقہ خاص لفظ بولا گیا، احترام محرم کا صدقہ مانگ کر گناہوں کے لیے دعا کرنا تو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اچھا، گفتگو کے دوران آصفہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ موقع دیا جاتا ہے کہ ہم اپنے پچھلے گناہ بخشوا سکیں۔ یقیناً ہم سب گناہ کرتے ہیں اور بے شمار کرتے ہیں، کچھ کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے اور کچھ کا ہمیں احساس اور اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر بیٹھیں، کسی کی دل آزاری کر لی، گفتگو کے دوران کسی کو سخت لفظ کہہ دیا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، آفس آنا، آفس سے گھر جانا، بے شمار گناہ ہم کرتے ہیں سارے دن میں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آج کے پروگرام میں آصفہ یہ بتائیے کہ وہ کون کون سی عبادات ہیں، وہ کون کون سے نوافل ہیں، وہ کس طرح سے رکھنے والے روزے ہیں، وہ کتنے روزے ہیں جس کو رکھا جائے جس سے آپ کے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو سکے۔ جی بالکل، بہت اچھا کوشچن کیا تہمینہ آپ نے۔ روزوں کی جہاں تک بات ہے، واقعی انسان میں یہ ایک فطرتی خامی موجود ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نہ کسی کا دل اپنی بعض اوقات جلدی میں ہی دکھا ضرور جاتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا علم بھی نہیں ہوتا کہ اس کا دل دکھ گیا ہے یا اس کا، تو اس علم جس کا ایک گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں، اور ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جو ہم اپنے لا علمی میں کر جاتے ہیں، لہٰذا دونوں ہی گناہوں کی بخشش اور معافی ضروری ہوتی ہے۔ جس طرح ہم ایک دعا مانگنے کا طریقہ ہے کہ یا رب العزت جو گناہ میں نے چھپ کر کیے یا جو گناہ میں نے جان بوجھ کر کیے یا جو گناہ میں نے سامنے کیے، یا رب العزت علم اور لا علمی میں جو گناہ کیے گئے وہ تمام کے تمام گناہ معاف فرما دے، یہ ایک طریقہ ہے۔ لیکن کیونکہ یہ محرم الحرام کے ساتھ ریلیٹڈ بات ہم کر رہے ہیں تو میں اسی انداز سے اسی طریقہ سے اس کو لے کر
चलूँगी कि मुहर्रमुल हराम पहले रोज़ा से लेके 10 यानी यौम आशूरा तक के रोज़े रखना ये एक ऐसा अमल है जो नबियों से लेकर, वलियों से लेकर, कुतबों से लेकर, गौसों से लेकर आम इंसानों तक पाया जाता है। और इनकी फजीलत ये है कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि माह रमज़ान के बाद जिन रोज़ों की सबसे ज़्यादा फजीलत है ये मुहर्रमुल हराम के रोज़े हैं, और ये रखना बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए जो रखता है। अल्लाह तबारक व तआला, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक दूसरी रवायत में आपको सुनाने लगी हूँ, आप फरमाते हैं कि जब मेरी तबीयत ख़राब थी और मैंने आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि क्या मैं ये रोज़ा तर्क कर सकता हूँ, तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपसे पूछा कि किस कदर तुम्हारी तबीयत खराब है। कहा कि इस कदर तबीयत खराब है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर तलब होगी तो वो पानी की होगी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, क्या तुम नहीं चाहते कि जब तुम जन्नत में जाओ तुम्हारे आगे पानी को छोड़ दो, तुम्हारे आगे दूध की नहरें हों, तुम्हारे आगे लवाजमात की नहरें हों, तुम्हारे आगे मशरूबात की लहरें हों। तो आप फरमाते हैं कि मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। जब मेरी आंखों से आंसू जारी हुए तो कहा, मैंने अर्ज किया, रसूलल्लाह मैं ये रोजा अपनी जिंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि इसको हम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू अगर करके ये बात करें जी, कि जिसने मुहर्रमुल हराम का एहतराम किया उसने मेरे नबियों का एहतराम किया। जिस तरह एक आयत है कि मेरे अल्लाह तबारक व तआला जिसने माह रमजान का एहतराम किया उसने मेरा एहतराम किया, और जिसने मुहर्रमुल हराम का एहतराम किया उसने मेरे नबियों का एहतराम किया, उसने नबी की आल का एहतराम किया। तो अल्लाह तबारक व तआला मुहर्रमुल हराम के महीने के लिए कुरान में काफी सारी आयात मौजूद हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहर्रमुल हराम एक ऐसा महीना है मैम तहमीना कि इसमें अगर हम अपने साबका गुनाहों की माफी तो मिल ही जाती है, बात इधर है अगर आने वाले गुनाहों की माफी भी मिल जाए, वो कौन सा महीना है? वो है यौम आशूरा का दिन और पहली मुहर्रम, यानी कि पहली मुहर्रम का रोजा और उसमें चंद नवाफिल अदा किए जाए और यौम आशूरा के दिन चंद नवाफिल अदा करके दुआ मांगी जाए तो आने वाले गुनाह भी मुआफ हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए आसिफा, जैसे कि यौम पहली मुहर्रम की हम बात करें तो वो तो यकीनन अब गुजर गई है, आज चूंकि 5 मुहर्रमुल हराम है। यौम आशूरा के दिन आपने कहा कि चंद नवाफिल अदा करें और मुआफी मांगी जाए तो पिछले गुनाह भी बख्शे जाएंगे और आने वाले भी बख्शे जाएंगे। तो तरतीब या तरीक़ाकार या नीयत और कितने पढ़ने हैं वो जरा बता दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी क्वेश्चन आपने किया है कि तरतीब ये है कि 6 नवाफिल बताए गए हैं, ठीक है, और 3 सलाम के साथ बताए गए हैं, ठीक है। 6 नवाफिल 3 सलामों के साथ, और इसमें हमने पहली रकत में पढ़ना है एक दफा सूरह, जिस तरह हमारा नवाफिल पढ़ने का एक तरीका है कि हम पहले नियत करते हैं, फिर सना पढ़ते हैं, फिर सूरह फातिहा पढ़ते हैं, फिर उसके साथ एक छोटी सूरत कुल हुवल्लाह चूंकि सबको आती होती है उस पढ़ सकते हैं, तो इसके बाद 11 दफा सूरतुन नास पढ़ी जाए कुल हुवल्लाह के बाद या कोई भी सूरत के बाद 11 मरतबा सूरतुन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये सूरत पढ़ी जाए। और यही एक तरीका कार है 6 नवाफिल का। इसको अदा करने के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आलिया पर, आपकी आलो औलाद पर 101 मरतबा दरूद पढ़ा जाए और दुआ मांग ली जाए, तो वादा है मेरे नबी का कि वो दुआ भी कबूल होगी और आने वाले अगले गुनाह भी मुआफ कर दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर, कितनी मुनफरिद बात है। इबादत की जब हम बात करते हैं तो हम जब अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, रोजे रखते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, तौबा करते हैं, तो पुराने गुनाह बख्शे जाते हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि आने वाले भी बख्शे जाते हैं। जी, इसकी खास मुतय्यन दिन जो है वो भी बड़े खास हैं कि पहले मुहर्रमुल हराम से लेकर अभी यौम आशूरा यानी कि 10वां मुहर्रमुल हराम आया नहीं, हमारे पास वो वक्त अभी भी मौजूद है कि हम उस वक्त का फायदा उठाएं, आपकी आलो औलाद के सदका से मांगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे तमाम गुनाह भी माफ फरमाएं। और जो दुआ मांगी जाए, यहाँ तक कहा कि जो दुआ भी मांगी जाए वो दुआ कबूल होगी, चाहे इसमें हम अपने औलाद की मांग लें, चाहे हम इसमें अपने अच्छी नीयत और अपनी कामयाबियों की मांग लें, चाहे हम इसमें आखिरत की मांग लें, जो भी दुआ मांगी जाए हर दुआ कबूल होने का वादा फरमाया है।
اچھا آصفہ، جیسے کہ گفتگو ہم کر رہے ہیں یوم عاشورہ کے حوالے سے اور محرم الحرام کے حوالے سے، بیان کیجئے گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے حوالے سے۔ جی بالکل میم تہمینہ، ایک مرتبہ میرا دل لرز اٹھا ہے آپ کا نام ہی سن کر۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے میرے آقا الصلوۃ والسلام دو جہانوں کے بادشاہ نے بذات خود کہا الحسین منی انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ جس نے حسین کو دیکھنا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مجھے دیکھ لے، جس نے مجھے دیکھنا ہے وہ حسین کو دیکھ لے۔ کیا رتبہ ہے آپ کی شان تو میرے الفاظ بہت کم پڑ جائیں گے، میرے الفاظ آپ کی شان کو چھو بھی نہیں سکتے۔ ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو امید کرتی ہوں کہ چند الفاظ جو ہیں وہ حضرت امام عالی مقام بھی میری اس کوشش اور محبت کو قبول فرمائیں، اور آپ کے نانا اور اہل بیت تمام جتنے بھی ہیں۔ شان کی بات ہو رہی ہے تو سب میں یہ کہوں گی کہ طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، جتنے بھی دکھ اٹھائے رویا نہیں حسین، مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ، مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ، جتنے بھی زخم کھائے رویا نہیں حسین۔ اللہ تو بات یہ ہے کہ حضرت امام عالی مقام آپ کی شان میں آپ کو یہ ایک چھوٹا سا قصہ بیان کرنا چاہوں گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امام عالی مقام اور حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر، جی، آپ گلی میں کھیل رہے تھے، حضرت امام عالی مقام اور آپ کے بیٹے گلی میں کھیل رہے تھے۔ تو کھیلتے کھیلتے جس طرح بچوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے، بچے تھے آپس میں اس طرح شروع ہو گیا کھیل کود میں۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ آپ کے بیٹے جو تھے عبداللہ کھیلتے کھیلتے کہا کہ حسین تم میرے آگے بولتے ہو، میرے ساتھ لڑائی کرتے ہو، آپ کو نہیں پتا کہ میں ایک ایسے باپ کا بیٹا ہوں، میں امیر المؤمنین کا بیٹا ہوں، تم مجھے جانتے نہیں ہو کیا؟ کس کو رہے ہیں؟ یعنی کہ عرض کیا حضرت امام عالی مقام کے سامنے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ کہہ رہے ہیں امام عالی مقام کو کہ تم مجھے نہیں جانتے، میں امیر المؤمنین کا بیٹا ہوں، میرا نام عبداللہ ہے اور میرا بابا بڑا امیر ہے، میرا بابا اس قدر امارت رکھتا ہے کہ جو ایک مرتبہ کرتا پہنتا ہے وہ دوبارہ وہ لباس نہیں پہنتا، وہ میرے بابا کے اترے ہوئے لباس دنیا کے بادشاہ خرید کر لے کر جاتے ہیں، میرے بابا کی بہت زیادہ ایکڑ مربع زمین ہے اور لوگ ان سے اتنا متاثر ہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں کہ لوگ میرے بابا کے چھوڑے ہوئے کھانے کو کھانا بھی ایک جو ہے شرف سمجھتے ہیں۔ حسین تم مجھے نہیں جانتے، تم میرے ساتھ بحث کر رہے ہو جبکہ تم تو ایک غریب بچے ہو، میں ایک امیر باپ کا بیٹا ہوں، تمہارا اور میرا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت امام ایک لمحہ کے لیے خاموش ہو گئے، امام عالی مقام خاموش ہو گئے اور پھر سے کہا کہ تم بھی مجھے نہیں جانتے عبداللہ کہ میں کون؟ امام عالی مقام تم بھی مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ حضرت عبداللہ بن عمر آگے سے کہتے ہیں میں نے تو اپنا تعارف کروایا، ہاں تمہیں آگے بھی بتاؤں کہ میرا تعارف اس سے بھی اعلیٰ ہے، میرا تعارف اس سے بھی افضل ہے، میرا جو باپ عمر ہے اس کو تمہارے نانا نے دعاؤں میں مانگ کے لیا ہے، میرا باپ اتنا امیر ہے، میرا باپ اتنا خلوص والا ہے، میرا باپ اتنا عظیم ہے کہ تمہارے نانے نے بھی میرے باپ کے لیے دعائیں کی ہیں۔ حضرت امام حسین عالی مقام آپ ایک لمحہ کے لیے خاموش ہوئے، جب خاموش ہوئے تو حضرت امام عالی مقام کہا کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ حضرت امیر المؤمنین کے بیٹے ایک منٹ ایک بات اور سن لو، امیر المؤمنین کے بیٹے عبداللہ حضرت امام حسین کو ایک بات اور سن لو، تمہیں پتا ہے کہ میرے باپ امیر المؤمنین عبداللہ بن عمر کے میرے باپ عمر کی حویلی کے 99 دروازے ہیں، لوگ آتے ہیں، 99 دروازے ہیں، لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں جھولیاں بھر کے جاتے ہیں اور جو بھی آتا ہے وہ بار بار آتا ہے، اور کبھی میرے نانے کے دروازے لوگوں کے لیے، میرے باپ کے دروازے لوگوں کے لیے بند نہیں ہوئے، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ آگے سے حضرت امام عالی مقام جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب میں لفظ سنیے گا ذرا تہمینہ، لفظ
کہ کہا کہ اچھا تمہارا باپ اتنا امیر ہے کہ اس کے حویلی کے 99 دروازے ہیں، ادھر آؤ عبداللہ، میں آپ کو بتاؤں میرے نانے کے خیمے کا خیمہ ہے، میرے نانے کا خیمہ ہے اور اس کے خیمے کا ایک ہی دروازہ ہے، اور تمام دنیا تمام خلقت اس کے دروازے سے لے کر جاتی ہے، اور جو ایک مرتبہ اس دروازے سے لے کر چلا جاتا ہے اسے بار بار آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور تم کیا جانو میری شان، تمہیں پتا ہے کہ عبداللہ تم بھی میرے غلام ہو، تمہارا باپ عمر بھی میرا غلام، سبحان اللہ، تم بھی میرے غلام ہو، تمہارا باپ عمر بھی میرا غلام ہے۔ عبداللہ بن عمر کو خیر اس بات کا دکھ ہوا جس طرح بچوں کو دکھ ہوتا ہے، تو آپ گھر چلے گئے۔ جب آپ گھر گئے تو آپ نے حضرت عمر سے عرض کی کہ بابا آج امام عالی مقام نے مجھے یہ بات سنائی ہے، تو یہ بات مجھے بڑا دکھ ہوا ہے۔ اچھا امام عالی مقام آپ نے یہ مجھے بات کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ایسے کہہ رہے ہیں تو یہ لو، یہ قلم ہے، یہ کاغذ ہے، لے جاؤ امام عالی مقام کو کہو کہ ہمیں یہ بات لکھ کر دے، بعد کی بات بعد میں اسے پوچھیں گے کیا کہا۔ تو اسی طرح اسی قدم واپس آئے اور کہا کہ لکھ کر دو۔ جب امام عالی مقام کو یہ عبداللہ بن عمر نے پکڑایا، کہا میرا بابا کہتے ہیں لکھ کر دو، ہم آپ کو پوچھ لیں گے۔ تو حضرت امام عالی مقام نے وہ قلم پکڑا اور کاغذ پکڑا، اوپر لکھ دیا کہ جاؤ لکھتے ہیں تم بھی ہمارے غلام ہو، تمہارا باپ بھی ہمارا غلام ہے۔ تو جب واپس لے کر گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کاغذ کو پکڑا کر اسے چوم لیا، ماتھے پہ لگایا اور کہا کہ یاد رکھو عبداللہ، یاد رکھو جب میں وفات پا جاؤں، جب میرا وصال ہو جائے تو یہ حسین کی لکھی ہوئی، امام علی مقام کی لکھی ہوئی تحریر میرے ساتھ دفن کی جائے کہ گواہی ہو جائے ہم بھی ان کے غلام ہیں، میرا بیٹا بھی ان کا غلام ہوں، میں بھی ان کا غلام۔ امام حسن و حسین آپ نواسے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور شان یہ ہے کہ اگر آپ کی تحریر لکھ دی جائے تو امیر المؤمنین جیسے غلام ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شبانہ عباس خوبصورت سی پیاری سی نعت سنا دیجئے۔ درود اہل بیت۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صاحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم۔ بہت ہی پیاری منقبت ہے، آیا نہ ہوگا اس طرح۔ جی آیا نہ ہوگا اس طرح، حسن و شباب ریت پہ آیا نہ ہوگا اس طرح، حسن و شباب ریت پہ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بطول کے سوا بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔
ہاں حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لوٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لوٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ بہت خوب، بہت خوب شبانہ عباس، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دوبارہ سے آصفہ جبریل کی طرف چلتے ہیں۔ آصفہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنے بیٹوں کے ساتھ محبت کی لازوال مثالیں، لازوال واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، کوئی ایک آدھ ہمیں سنائیے۔ جی بالکل، میں تہمینہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، دو جہانوں کے بادشاہ کی لخت جگر، آپ کے اپنے بیٹوں کے ساتھ اور میرے نبی کی اپنی بیٹی کے ساتھ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ انشاءاللہ میں ساری ہی محبت آپ کو بتاتی ہوں۔ محبت کی مثالیں تو دنیا میں کم اور عرش معلیٰ پر زیادہ مل رہی ہیں، اور عرش معلیٰ کے واقعات جو ہیں میرا نبی جانتا ہے یا میرا خدا جانتا ہے، بلکہ فرشتے آپ کے لیے یہ اس ہستی کی بات کر رہی ہیں جس کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آقا صلی والسلام آپ تشریف فرما تھے، پاس آپ کی لخت جگر بیٹی جو جنت کی سردار ہے آپ بیٹھی ہوئی، آپ کے ساتھ تشریف فرما تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے فاطمہ تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بابا کیا میں آپ کو نہیں جانتی؟ کیا میں آپ کو نہیں جانتی؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ
اگر تو مجھے جانتی ہے پھر تو اپنی شان بھی جانتی ہے. کہا بابا میں اپنی شان کے مطابق. آجزی بھی دیکھے ذرا میم تہمینہ, جی. آپ کی لخت جگر کی آجزی بھی چیک کریں. کہا عرض کی یا رسول اللہ میرے بابا میں اپنے آپ کو آپ کی نسبت سے جانتی ہوں, اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی کہ فاطمہ کون. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آقا صلاۃ والسلام آپ نے فرمایا فاطمہ ایک فرشتہ ہے جسے اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں, جسے ایک فرشتہ ہے, ایک فرشتہ ہے جسے اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں, جو لوگوں کی روح قبض کرتا ہے, جو پیغمبروں کی روح قبض کرتا ہے, جو ولیوں کی روح قبض کرتا ہے, جو پرندوں کی روح قبض کرتا ہے, جتنے بھی روح کا قبض کرنے والے عوامل ہیں اسرائیل فرشتہ کرتا ہے. جی. فاطمہ وہ کسی کا لحاظ نہیں رکھتا, وہ کسی نبی سے لے کے گنہگار تک جب کسی کے گھر جاتا ہے تو کسی کو بتا کر نہیں جاتا, جب کسی کے گھر جاتا ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا, یہ اس کا ایک راز ہے. لیکن فاطمۃ الزہرا میری بیٹی تمہارے پردے کا احترام وہ فرشتہ بھی اس قدر کرتا ہے کہ جب میرے گھر آئے گا تو وہ دروازہ کھٹکھٹا کے آئے گا کہ اگر فاطمہ نے سر پر دوپٹہ نہ لیا ہو تو میری نظر نہ پڑ جائے. اللہ. آپ کی بیٹی, آپ کے نواسوں کی چونکہ بات اور آپ کی بیٹی کے بیٹوں کی بات ہو رہی ہے اور محبت کی آپ نے کوئی ایک مثال مانگی ہے, تو میں یہ مثال میرے خیال میں اس وقت جو میرے ذہن میں ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ فاطمہ الزہرا آپ کی لخت جگر بیٹی, آپ کے بیٹے حضرت امام عالی مقام حسن و حسین, جن کے نام بھی میرا نبی خود نہیں رکھتا, جن کا نام حضرت علی نہیں رکھ رہے, جن کے نام فاطمہ الزہرا نہیں رکھ رہے. آپ بیٹے کون سے ہیں, بیٹوں کے ساتھ محبت کی مثال کون سی ہے, جن ایسی ہستیاں ہیں یہ جن کا نام دنیا میں کسی نے نہیں رکھا, بلکہ جب آپ پیدا ہوئے تو امام حسین پیدا ہوئے, جب حضرت حسن امام حسن پیدا ہوئے تو آقا صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی نام رکھیے. آپ نے فرمایا للمرتضیٰ شیر خدا, آپ شیر خدا ہیں, آپ ان کے نام رکھیے. عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں ان کے نام کیسے رکھ سکتا ہوں, میرے نبی تاجدار مدینہ آپ آگے سے بولتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ ابھی تک مجھے کوئی خبر نہیں ہوئی, یعنی کہ میرے آقا صلاۃ والسلام جو کہتے ہیں وہ اللہ کہلاتا ہے, جو بولتے ہیں وہ اللہ کی زبان بولتے ہیں, اپنی زبان سے کوئی نبی کوئی بات نہیں کر سکتا. میرے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں, ابھی تک مجھے کوئی خبر نہیں ہوئی. اتنی ہی دیر تھی تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں پیش ہوئے اور آپ کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا حکم آ گیا ہے, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے, میں پیغام لے کے آ گیا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت حسن کا نام, جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو اس وقت ان کا نام سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے کہ ان کا نام رکھ دیا جائے شبر, جس کے معنی ہے حسن. اور جب امام عالی مقام حضرت حسین پیدا ہوئے تو اس وقت بھی یہی معاملہ پیش آیا اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لے کر آئے کہ اس کا نام شبیر رکھ دیا جائے, جس کے معنی ہے حسین. یہ دونوں حضرت ہارون کے بیٹے تھے, شبر اور شبیر, اور ان کے نام پر اللہ رب العزت نے, جن کے نام بھی اللہ بذات خود رکھتا ہے, تو ان کی کیا شان ہو سکتی, ان کی شان بے شک. اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا آپ کی محبت رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کی محبت کی بات ہے کہ آپ بازار میں دیکھتی ہیں, ادھر دیکھتی ہیں, ادھر دیکھتی ہیں, آپ کو امام عالی مقام نظر نہیں آتے, آپ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نظر نہیں آتے. تو جب نظر نہیں آئے تو آپ پریشان ہو گئیں, آپ باغی آقا دو جہان کے پاس گئیں, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دونوں پھول نظر نہیں آ رہے, مجھے اسلام بچانے والے نظر نہیں آ رہے, مجھے کربلا کے شہزادے, بادشاہ تو بہت آئے ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا بادشاہ تو بہت آئے ہیں, تمہیں کون نہیں نظر آ رہا, کہا مجھے بادشاہ نظر نہیں آ رہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ یہ کہو کہ بادشاہ تو دنیا میں بہت گزرے ہیں, تمہیں شہزادے پوری زمین پر, روئے زمین پر, آسمان پر صرف دو آئے ہیں, وہ حسن اور حسین ہیں, بولو کہ تمہیں حسن اور حسین نظر نہیں آ رہے. آپ نے کہا یا رسول اللہ میں پریشان ہوں,
ماں ایک ماں کا دل کیا ہوتا ہے اپنے اولاد کے لیے، اور ماں بھی وہ ہے جو نبی کی بیٹی ہے، اور بیٹے اس ماں کے وہ ہیں جو نبی کے نواسے ہیں، اور باپ ان کا وہ ہے جو شیر خدا ہے، جو فتح خیبر کرتا ہے تو زمانہ دیکھتا ہے، اور باپ وہ ہے جس کے لیے میرے آقا الصلوۃ والسلام، کیونکہ سبھی اہل بیت کی ذکر ہو رہی، پنجتن پا کے گرانے کا جہاں ذکر ہے وہاں یہ ممکن نہیں کہ حضرت علی کی بات نہ کی جائے، آپ کے بیٹوں کی باپ کی بات نہ کی جائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، آپ آقا الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے تھے، آپ کے پاس ایک یہ پرندہ تھا، آپ نے بڑے محبت اور پیار سے وہ پرندہ پالا تھا، تو آپ کے دل میں بھوک لگی، دل میں خیال آیا کہ اس کو ذبح کر کے اس کو پکا کے کھا لیا جائے۔ جب اس کو یہ خیال آیا، وہ پک کے آپ کے سامنے آیا جب دسترخوان پر، تو دل میں خیال آیا کون سی ایسی ہستی ہے جس کے ساتھ مل کر یہ پرندہ مجھے کھانا چاہیے، اتنا لذیذ آج میرے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے آگے آقا الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اور جب دعا مانگی تو دعا میں الفاظ کون سے استعمال کیے؟ الفاظ استعمال کیے، میرے اللہ جو اس دنیا میں سب سے بہترین ہستی ہے وہ آج میرے پاس بھیج دے، وہ یہ کھانا میرے ساتھ تناول فرمائے۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی، جب دیکھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا آ رہے ہیں، آپ حیران رہ گئے۔ میرے آقا الصلوۃ والسلام مسکرائے، اور آپ نے خیال اپنا ظاہر کیا کہ مجھے اس وقت معلوم ہو گیا تھا کہ اس دنیا میں میرے بعد جو سب سے عظیم ہستی ہے اور اعلیٰ اور خاص ہستی ہے وہ علی کرم اللہ وجہ ہے۔ وہ فاطمہ کا شوہر ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ حسن حسین کا باپ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ کے جب پاس آئے حضرت علی کرم اللہ وجہ، جب تشریف لائے تو آپ نے پھر اپنے یہ الفاظ بھی دہرائے اور بتایا کہ میں نے آج یہ دعا مانگی تھی اور دعا قبول ہوئی، اور اتنی ہی دیر میں آپ میرے سامنے آ گئے۔ پھر آپ آقا الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ کھانا تناول فرمایا، اور پھر مل کر آپ امام علی حسن حسین کے لیے دعا فرمائی۔ اچھا، بات تھی کہ ماں کی بیٹوں کے ساتھ محبت، تو شہزادے تھے آپ دنیا کے، تو فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ نہیں مل رہے تو آقا الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شہزادے نہیں مل رہے، آؤ فاطمہ ہم ڈھونڈتے نکلتے ہیں، ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں۔ منظر کشی دیکھیے گا، امام عالی مقام حسن و حسین گم ہو گئے ہیں، کھو گئے ہیں، اور لفظ بھی یہ تھا یا رسول اللہ میرے دونوں بیٹے کھو گئے، میرے شہزادے کھو گئے، مل نہیں رہے۔ میرے نبی اٹھتے ہیں تلاش کرنے کے لیے، وہ نانا جا رہا ہے جو عرش مولا پر جاتا ہے تو قدموں کی ہٹ کی آواز زمین پر آتی ہے، تلاش کرنے کے لیے وہ نانا جا رہا ہے جو تمام 1,24,000 پیغمبر کا سردار ہے، تلاش کرنے کے لیے وہ نانا جا رہا ہے جس کے لیے اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، میرے محبوب میری آنکھ کو یا تو دیکھ سکتا ہے یا میں تجھے دیکھ سکتا ہوں، اس طرح اور کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ اتنی دیر ہوئی تو آپ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ دونوں مل کر، آپ باپ اور بیٹی دونوں کو، شہزادوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ جب دیکھا تو ایک مقام ہے، اللہ رب سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھوڑی ہی دیر میں آپ کے کان میں وہی ڈالتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں گلی میں امام عالی مقام اور حضرت حسن آپ کے دونوں لاڈلے شہزادے نواسے وہاں پر ہیں۔ وہ گلی کون بتا رہے ہیں؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے گلی کا علم دے دیا کہ اس گلی میں میرے نبی، وہ جب وہ اس گلی میں مڑے، حضرت فاطمہ تو زہرا ساتھ پریشان، تو جب دیکھا تو حضرت، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، وہ اللہ کی پناہ میں ہیں، وہ آج اللہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آج اللہ کے ساتھ محبت میں، اور کھیلتے کھیلتے ان کو نیند آ گئی، ان کو نیند آ گئی، وہ زمین پر نہیں لیٹے ہوئے، ان کے نیچے بھی ایک فرشتہ نے پر بچھایا ہوا ہے، ان کے اوپر بھی ایک فرشتہ نے پر کر کے اپنے اندر محفوظ کیا ہوا ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ وہ اسلام کو بچانے والے ہیں۔ اور اتنی ہی دیر ہوئی تو آقا الصلوۃ والسلام نے حضرت امام عالی مقام کو ایک کندھ اٹھایا اور ایک کندھا پر بٹھایا، ایک حضرت امام حسین عالی مقام کو دائیں کندھا پر بٹھایا اور حضرت حسن کو بائیں کندھا پر بٹھایا۔ منظر دیکھیے، اور میرے نبی کے بالوں کو دونوں نواسوں نے پکڑا ہوا، کندھوں پہ اٹھانے والے نواسے، نبی کے کندھوں پہ بیٹھنے والے حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہوں۔ اتنی ہی دیر ہوئی اور سیدنا ابو بکر صدیق آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ نے اٹھایا ہوا، لائیے ایک شہزادے کو مجھے پکڑا دیجئے۔ میرے نبی آقا الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم کتنے خوش قسمت ہو، تم کتنے خوش قسمت ہو، میرے کندھے پہ بیٹھنے والا آج تمہارے کندھے پر بیٹھے گا۔ اتنی ہی دیر ہوئی تو ایک شہزادے کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے پکڑ لیا، جب پکڑا اور کندھے پر بٹھایا
اور میرے نبی شعر پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لوگوں ادھر سوار دیکھو ادھر سواریاں سبحان دیکھو، اللہ۔ ادھر سوار دیکھو ادھر سواریاں دیکھو، اور کہا کہ تم پریشان ہو رہی تھی، کیا تمہیں نہیں پتا کہ حسن و حسین کا نانا کون ہے؟ یہ وہ شہزادے ہیں جب سجدہ میں بھی جائیں تو اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ فاطمہ کبھی ان کے لیے پریشان نہ ہونا، جو تم نہیں کر سکتی، جو میں نانا ان کے لیے نہیں کر سکتا، ان کا تو نام بھی اللہ رکھتا ہے، ان کو کھلاتا بھی اللہ ہے اور ان کو پلاتا بھی اللہ کھلاتا بھی اللہ ہے، اور ان کی حفاظت بھی اللہ بذات خود فرماتا ہے۔ اور تمہاری محبت جو ہے وہ بجا ہے، کیونکہ ایک ماں کے لیے اپنے اولاد کی محبت ہوتی ہے، لیکن اتنی نہ داخل کرنا کہ یہ تمہارے لیے آزمائش بن جائے۔ ان کے لیے ماں ہونے کے ناطے دعا کرنا، بے شک کہ اللہ رب العزت 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، تشبیہ ایک 70 ماؤں کے ساتھ پیار کی دی ہے، تو اللہ رب العزت یہ میرے آقا صلوات والسلام کی محبت تھی کہ کندھوں پہ بٹھا لیا، اور حضرت فاطمہ الزہرا تمام دنیا کی سردار خاتون گلی میں ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی، اور اللہ ان کی حفاظت فرما رہا ہے اور ان کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور فرشتے یہ کھیل دیکھ رہے ہیں اور بات دے رہے ہیں، اور سیدنا ابوبکر صدیق ان کو اٹھانے کی اپنے کندھوں پہ حسرت کر رہے ہیں۔ اور دنیا کا کیا کہتے ہیں کہ یہ میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کی چادر سے آ رہی ہے۔ تو یہ میرے امام عالی مقام اور آپ کے حسن و حسین کی محبت، ماں باپ کی محبت، والدین کی محبت، اور آپ کی خدا کی آپ کے ساتھ محبت، ایک چھوٹا سا واقعہ تھا۔ اللہ رب العزت ان کے صدقے سے میں تو یہ دعا مانگوں گی، کہتے ہیں کہ صدقہ سے دعا مانگنی چاہیے، آل بیت کے اور آپ کی آل اولاد کے صدقہ سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ درود میں بھی آپ کی آل اولاد شامل ہے، آپ اکیلے کہیں بھی نہیں ہیں، اور آج اسلام کا جھنڈا بھی بلند ہے تو آپ کی آل اولاد، آپ کے نواسوں کی وجہ سے۔ بے شک بے شک۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آصفہ جبریل، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ وقت دیا۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ شبانہ عباس۔ لیکن جانے سے پہلے، کلوزنگ سے پہلے، میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک نعت میں تو پنجتن کا غلام ہوں، سنا دیجیے۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سہارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سیب و سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق
شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے تنگ سے وہ سر جدا، ہوا کیسے تنگ سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کئی بلا، میری بات ان کی ہی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ناد علی کہیں، وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔